माशरा, मईशत, मीडिया, मजहब और माँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा। ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्ची बात किया करो। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खरा सच। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। पीर से जुमेरात आपके लिए लेके आते हैं नया प्रोग्राम नए मौजू के साथ। एक आज बड़ा अजीब सा मौजू है हमारे पास। मुझे हो सकता है आप मुझे कहें कि यार ये किया क्यों है। उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि मुझे खुद इसकी समझ कम है। आज मैं इसलिए इसको भी समझना चाह रहा हूँ और मेरा ख्याल है कि आप लोगों को भी समझना चाहिए। इमरान खान कहते हैं इलेक्शन कमीशन में तब्दीलियाँ होनी चाहिए। डॉक्टर ताहिल कादरी कहते हैं इलेक्शन कमीशन में तब्दीलियाँ होनी चाहिए। इलेक्शन जो हुए उसमें हर पार्टी मोरलेस ये कहती है हमारे साथ ज़्यादती हुई, और हमारे हलकों में यानी मुख्तलिफ हलकों में हर एक का क्लेम है कि उनके साथ ज़्यादतियाँ हुई हैं जहाँ पे वो हारे या जहाँ पे इंडिविजुअल्स हारे। अब सवाल यह है कि एक वो बॉडी जिसने इस मुल्क की तरक्की हो, इस मुल्क के आने वाली नस्लें हों, उन सब के ऊपर किसी न किसी तरह से असरअंदाज होना है, तो ये तो समझना चाहिए कि वो बनती कैसे है बॉडी, और उसके यानी फॉल आउट क्या है, वो रीच कैसे करती है लोगों तक, और वो लोगों की ज़िंदगियों पे असरअंदाज। ये तो हमें पता है कि उसका रिज़ल्ट जो है बताया हुआ वो आपकी और हमारी किस्मतों के फ़ैसले कर रहा होता है, हमारे ऊपर पॉलिसीज़ मुसल्लत कर रहा होता है, मैनिफेस्टोज़ को ला रहा होता है। लेकिन इलेक्शन कमीशन क्या ये अब इतना मुतनाज़ हो गया, ख़ास तौर फ़खरुद्दीन इब्राहिम के इलेक्शन के बाद और उनके टेन्योर के बाद, कि क्या कभी इसकी साख बरकरार हो सकती है? इसको वो क्या क्या करना चाहिए कि हर पार्टी इलेक्शन कमीशन के रिज़ल्ट को एक्सेप्ट करे? इलेक्शन कमीशन के अंदर धांधलियाँ कैसे होती हैं? इलेक्शन कमीशन के अपनी कॉम्पोजिशन में बंगलिंग कैसे होती है? इलेक्शन कमीशन जो है क्या कभी इस मुल्क के असली मैंडेट को, अवाम के असली मैंडेट को ताकत दे सकता है या नहीं? यही वो कुछ सवालात हैं जिनके आज जवाबात लेने मैंने। मेरी मेहमान है नसरीन हुसैन परवेज़, और डायरेक्टर जनरल रिसर्च ट्रेनिंग एंड एवेल्यूएशन की, साबिक सूबाई इलेक्शन कमिश्नर बलोचिस्तान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे तो पता भी नहीं इलेक्शन कमीशन है क्या, ऑनेस्टली। इसका लीगल स्टेटस क्या है? ये फेडरल बॉडी है, प्रोविंशियल बॉडी है, इंडिपेंडेंट बॉडी है? तो फिर बाकी जमातें क्यों आ गई बीच में? हर एक का अमल दखल क्यों हो गया? अगर इसने न्यूट्रल रहना है, हो क्या रहा है यहाँ? देखिए, इलेक्शन कमीशन ना तो उस तरह का फेडरल सेक्रेटेरिएट है, फेडरल बॉडी है, ना ही ये कोई प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। ये एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है एंड वर्क्स लाइक अ कोर्ट्स। जैसे अदालतें काम करती हैं, जैसे सर्विसेज ट्राइब्यूनल काम करता है, जैसे पब्लिक सर्विस कमीशन काम करता है। ये सारे आईनी इदारे हैं, ऑम्बड्समैन का ऑफिस है, ये सब आज़ाद आईनी इदारे हैं। और क्यों ये आज़ाद आईनी इदारे कहलाते हैं कि इसमें चीफ एग्जेक्टिव ऑफ द कंट्री, इलेक्टेड चीफ एग्जेक्टिव ऑफ द कंट्री, वो इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता इसके अफेयर्स में। ख़राबी वहाँ से पैदा हुई जब इक़्तिदार में मौजूद हुकूमतों ने और अपोजिशन में मौजूद हुकूमत लीडरान ने इसमें अपना इन्फ्लुएंस जो है वो पेनिट्रेट किया और इसको पॉलिटिसाइज़ किया। आपके जो दो सवाल हैं उसमें जो सवाल में जो दो अहम बातें हैं वो ये हैं कि इसकी कॉम्पोजिशन में कहीं ख़राबी है, यानी इसके दो यूनिट हैं, एक इसका एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है और एक इसका कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिट है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर है वो तो लॉ में डिफ़ाइन किया हुआ है, इलेक्शन लॉज में, और उस आइन में जो 40-42 साल पहले बना था 73 का, जिसमें इतने ज़्यादा ख़राबियाँ थीं कि जिन साहब ने ये बनाया था उन्होंने 4 घंटे बाद इसमें 6 तरमीमें ख़ुद कर दी थी। अब बात आती है कि अब हर एक के ज़बान पर यह है कि ये पॉलिटिसाइज़ बहुत हो गया है।
کیسے ہوا؟ اس کی ایک ہسٹری ہے. ظاہر ہے کہ بھٹو صاحب نے اس کو جب پولیٹیسائز کرنا شروع کیا تو وہ ان کے پاس ایک ٹارگیٹ تھا کہ جب میں نیکسٹ الیکشن لڑوں گا مغربی پاکستان، چونکہ یہی پاکستان رہ گیا تھا، تو مجھے میرے ٹارگیٹڈ ریزلٹس مل جائیں. انہوں نے اس کو پولیٹیسائز اس طرح کیا کہ اس میں لیٹرل انٹریز شروع کی جیسے انہوں نے باقی سرکاری اداروں میں کی تھی. وہاں شاید اتنا یہ اثر انداز نہیں ہوا جیسے آپ نے کہا کہ یہ اتنا حساس ادارہ ہے کہ اس میں جو پولیٹیکل انٹریز ہوئی ہیں اس سے پورے سیاسی نظام پر اثر پڑا اور لوگوں کی زندگیوں پر اثر پڑا ان الیکٹڈ ممبران سے جو دھاندلیوں سے لائے گئے. بھٹو صاحب کو جب 77 میں یہ پتہ چلا کہ یہ دھاندلی جو ہے یہ لوگوں کی نظر میں آ گئی اور میں ایکسپوز ہو گیا ہوں، تو میں سمجھتی ہوں کہ باقی سیاستدانوں کو اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے تھا. ایک ذرا ہٹ جاتے ہیں سر، ہٹ جاتے ہیں کیونکہ میں نے ابھی آپ سے ایک عام سوال پوچھنا ہے کہ جو ہر پاکستانی کے دل میں ہے. اگر آپ میری صوبائی الیکشن کمشنر ہیں جیسے آپ بلوچستان کی رہی جی، اور میں آپ کو یہ کہوں کہ 35 پنچر لگا دوں تو کیا طریقہ کار ہوگا؟ ہاں، یہاں بھی ایک بات کی وضاحت بہت ضروری ہے. دیکھیے، الیکشن کمیشن اکیلا کچھ نہیں کر سکتا، اس کے 3-4 اور سٹیک ہولڈرز ہیں. جو پہلا سٹیک ہولڈر ہے وہ اس کا ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہے، اور ڈسٹرکٹ گورنمنٹ میں جیسا آپ جانتے ہیں پٹواری سے لے کے SHO اور پھر ڈپٹی کمشنر، یہ سارے لوگ اس پروسیس کا حصہ بنتے ہیں. اس کی ضرورت نہیں ہے، ان کی ضرورت صرف لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے کے لیے ہونی چاہیے تھی. لیکن جن صاحب نے یہ کام شروع کروایا اس کو پولیٹیسائز کرنے کے لیے، انہوں نے یہ بھی کیا کہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے لوگوں کو بلا کر کہا کہ تم نے اس طرح زور زبردستی سے ہمارے کینڈیڈیٹ کو. یہ پنچر کرنے والی کی بات کر رہی ہیں. پنچر تو یہ اب آ کے پتہ چلا نا، میڈیا، یہ تو میڈیا کی مہربانی سے لوگوں کو. آپ بھی تو الیکشن کمیشن رہی ہے نا. دیکھیے جی، میرے ہاں آپ نے کبھی کیے؟ نہیں، ہو ہی نہیں سکتا تھا، ہو ہی نہیں سکتا. اب اگر فرض کریں میں نے کروانے ہو تو طریقہ کیا ہوگا؟ مجھے ہٹانا پڑے گا آپ کو، یا ہٹا دیا. آپ کی جگہ میں کس کو لاؤں گا؟ فخر الدین صاحب کو؟ نہیں، فخر الدین صاحب چیف الیکشن کمشنر ہیں، وہ جو جج ہوتا ہے. جو صوبائی الیکشن کمشنرز ہوتے ہیں وہ سول سرونٹس ہوتے ہیں، یہی جو الیکشن کمیشن سے. اب مجھے بتائیں کہ آپ کی جگہ میں لے آیا فواد حسن فواد کو، کیونکہ وہ کسی بھی قسم کا کام کر سکتے ہیں. ہاں، فواد حسن فواد کو آپ لا سکتے ہیں سیکٹری بنا کر، چونکہ اس کا سٹیٹس وہاں جا کر ہوگا. اب سیکٹری اگر صوبائی الیکشن کمشنر اس کا سب آرڈینیٹ ہوتا ہے، وہ اس سے کہتا ہے بھائی یہ آپ نے کرنا ہے اور اس میں آپ کو مدد ملے گی. کہاں سے؟ ڈی سی بھی آپ کو سپورٹ کرے گا جب ڈپٹی کمشنرز ہوتے تھے، یا DCO سمجھ لیجئے، اور SHO ہمارا ہوگا. آپ نے وحیدہ شاہ کیس میں دیکھا کہ ایک آدمی کھڑے ہو کر جو ہے نا، وہ جو DSP ہے وہ موجود ہے وہاں پر، جس کو لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے کے لیے بلایا گیا پولنگ اسٹیشن کے پاس، لیکن وہ فیوڈلس کی عورت جو ہے وہ ایک اسکول ٹیچر کو، جو ایک نوبل پروفیشن سے ہے، لیکن چونکہ بدقسمتی سے وہ ہمارے یہاں پولنگ آفیسرز ہوتی ہیں، وہ ہمارے پروسیس کا حصہ ہوتے ہیں اسکول ٹیچرز، اس نے کس بری طرح اس کو ہیوملیٹ کیا. میں آپ کو یقین سے کہتی ہوں کہ اگر پولیس کے بجائے وہاں کوئی فوجی سپاہی کھڑا ہوتا. میں کچھ اور پوچھ رہا ہوں، آپ جواب کچھ اور دے رہی ہیں. جی، آپ کو اپنا بندہ لگانا پڑے گا نا، سیدھی سی بات ہے. اچھا، میں نے لگا دیا فواد حسن فواد کو، اس کے وہ کرے گا کیا جس سے پنچر ہوگا؟ دیکھیں جی، یہ پنچر ہونے والا جو معاملہ ہے نا، یہ یہاں سے نہیں شروع ہوتا جس دن ووٹ کنٹیسٹ کرایا جا رہا ہوتا ہے. یہ شروع ہوتا ہے ووٹر رجسٹریشن سے. آپ اپنے جعلی ووٹ رجسٹر کراتے ہیں پہلے، کیونکہ جو رجسٹرڈ ووٹر ہوگا وہی تو پول کر سکے گا نا، اس کے علاوہ تو کوئی نہیں کر سکتا. وہاں سے بے ایمانی شروع کرائی جاتی ہے. پورا ایک پروسیس ہے، وہاں سے شروع کرائی جاتی ہے، اور پھر وہی اب وہ جو جس کینڈیڈیٹ کو یہ ایک پنچر کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں ناظرین، اور پھر اپنے مہمان سے میں پوچھوں گا کہ پاکستان میں پیدائش کے وقت ضرور اندراج ہوتا ہے، کیونکہ اس کا بے فارم بھی اب بنتا ہے اور پھر اس کی اور ڈاکیومنٹس بھی بننے ہوتے ہیں زندگی میں، لیکن یہ اموات جو ہیں وہ پراپرلی ریکارڈ نہیں ہوتی ہیں. ہوتا کیا ہے کہ کہیں پہ کوئی فوتگی ہوئی، وہیں گھر کے باہر شامیانہ لگایا، تمبو لگایا، آئے وہاں پہ اس کو اٹھایا، اہل محلہ آئے، رشتہ دار آئے، دوست احباب آئے، انہوں نے نماز پڑھی، فاتحہ پڑھی، اور انہوں نے جا کے میانی صاحب میں دفن کر دیا، وہاں پہ تدفین کر دی. یہ کچھ عرصہ پہلے الیکشن سے جو قبرستان ہوتے ہیں ان کی لسٹیں خریدی جاتی ہیں، کیونکہ انلیس اور انٹل جائیداد کی انتقال کا مسئلہ ہو، جائیداد کی تقسیم کا مسئلہ ہو، ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہم ضروری نہیں سمجھتے بنوانا.
اور دیہاتوں میں تو اکثر نہیں ہوتا. وہاں پہ قبرستانوں کی لسٹیں جو ہیں ان کو لیا جاتا ہے اور ان کے اوپر جعلی شناختی کارڈ بنوائے جاتے ہیں اور ان شناختی کارڈوں پہ ووٹ بنوائے جاتے ہیں اور پھر وہ ان ووٹوں کا استعمال ہوتا ہے. Is that right? اب بالکل آپ نے بڑی وہ بات کہہ دی جو میں آپ سے کہنی چاہ رہی تھی, لیکن اس کا تعلق دیکھیے الیکشن کمیشن فواد سے نہیں ہے. دیکھیے فواد سے تو سب کا تعلق ہے. یہ ڈی ایم جی مافیا ہے, اس نے پورے ملک کو اپنے شکنجے میں, یہ پورا مافیا ہے یہ ڈی ایم جی مافیا جو ہے. دیکھیے میری بھی کچھ ذمہ داری ہے بینگ اے سٹیزن آف دا کنٹری. اگر میرے گھر میں میرے والد کی ڈیتھ ہوئی ہے تو یہ میری ڈیوٹی ہے کہ میں جا کر پہلے تو ڈیتھ سرٹیفکیٹ اپنے. بھائی آپ ایک سیکنڈ, جسے کہتے ہیں پنجابی میں ہم کہتے ہیں پاسے ہو جاؤ نا. سر پاسے ہو رہے ہیں سر, سن لیجیے نا مبشرہ, بات یہ ہے کہ یہ میری بھی تو ڈیوٹی ہے نا بینگ اے ووٹر کہ میں اپنے والد کا ووٹ ڈیلیٹ کراؤں جا کر جس جگہ پہ وہ رجسٹرڈ ہے کہ جی ان کی ڈیتھ ہو گئی. نہیں کرایا نا. اچھا ایک اور چیز بھی ہوتی ہے اسی کے ساتھ وہ جڑی ہوئی ہے, اوورسیز پاکستان وہ ملک سے باہر ہوتے ہیں. یہ صرف قبرستان سے لسٹیں ہی نہیں خریدتے, یہ وہ شناختی کارڈ بھی خرید لیتے ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے کون کون سے لوگ امیگریشن سے جات کے دیکھتے ہیں کتنے لوگ باہر گئے ہوئے ہیں, ان کے ووٹ بھی کاسٹ ہو جاتے ہیں. یہ بھی پینچر, ایک دوسرا پینچر یہاں سے لگتا ہے. تو یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ میرے گھر سے میرا بھائی, میرا بیٹا, میرا. اسی لیے اوورسیز پاکستانیز کو ووٹنگ کا رائٹ نہیں دیا جاتا. ہاں کبھی بھی نہیں دیں گے. 20 سال سے تو یہ قصہ چل رہا ہے. آپ نے پچھلے پروگرام میں آپ کے ساتھ اس پر بات بھی ہوئی تھی. اوورسیز پاکستانیز کا ووٹ بھی کاسٹ ہو جاتا ہے یہاں پر. اگر ہم نے ان کو پوسٹل بیلٹ میں کیا ہوتا ہے؟ پوسٹل بیلٹ میں اتنی گڑبڑ نہیں ہوتی. پوسٹل بیلٹ میں تو ایک آدمی جو ہے وہ اپنا جب بھیجتا ہے اپنا, پوسٹل بیلٹ کی تعداد میں سے بہت کم ہوتی ہے. میں آپ کو بتاؤں جتنا یہ گراؤنڈ پر جتنا لاکھوں میں تو ہے نا, شاید لاکھوں. سرکاری ملازم جتنا ہے, آپ کا فوجی ہے, پولیس والا ہے, یہ وہ سارے وابڈا کے ملازمین. ہاں لیکن سب نہیں دے, سب ووٹ کاسٹ نہیں کرتے. وہ کرے نہ کرے, لوگوں کی پارٹیسپیشن پر ہمارے لوگ الیکشن کمیشن کے قوانین بناتا کون ہے؟ نہیں, قوانین تو کانسٹیٹیوشن میں گیون ہے, گیون ہے الیکشن لاز, لیکن وہ امپلیمنٹ ہو نہیں پاتے. کیوں نہیں ہو پاتے؟ بالکل کنٹیمپٹ آف کانسٹیٹیوشن ہے. مثلا آپ نے ایک لا بنا ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن جو چیف الیکشن کمشنر ہوتا ہے وہ بتا دیتا ہے کہ جی اس کیمپین پر آپ اتنی ایڈورٹائزمنٹ کریں گے اتنے اماؤنٹ تک کی, اس سے آگے نہیں جائیں گے. لیکن اتنے اماؤنٹ کی تو صرف ایک پرنٹ گروپ کو یا ایک الیکٹرانک گروپ کو دی جا رہی ہوتی ہے. بلینز میں ایڈورٹائزنگ کا بجٹ ہوتا ہے. اصولاً تو اسی وقت ڈسکوالیفائی کر دینا چاہیے کینڈیڈیٹ کو بلا کے, لیکن نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ پولیٹیسائز کر دیا گیا ہے سیاستدانوں سے. ان کو ڈر لگتا ہے, الیکشن کمیشن کے لوگوں کو ان کو پتہ ہوتا ہے کل یہ صاحب جو ہیں یہ الیکٹ ہو کر آ جائیں گے. تو اس عمر کا آدمی کیوں ہم الیکشن کمشنر بناتے ہیں کہ جس بیچارے کو ڈر ہی لگتا رہے کہ میں ابھی گیا تو میلا فائڈیز تھا, سارا بدنیتی کے ساتھ ہوا تھا. فخرو بھائی کے لیے میں صرف ایک بات کہوں گی کہ رضیہ ہنڈوں میں گھری ہوئی تھی بس. تو رضیہ تو بن گئے نا. ہاں رضیہ نہیں بننا چاہیے تھا ان کو. ابھی اور بھی کچھ لوگ بننے جا رہے ہیں. جب ریٹائرمنٹ کی ایک حد مقرر ہے, ایک عمر مقرر ہے, تو اس کے بعد چیف الیکشن کمیشن کیسے بن جاتا ہے؟ بات ساری وہی ہے کہ جی ان کی ساکھ بہت اچھی ہے. سارے سیاستدانوں کا اس پہ کنسنسس تھا یا نہیں تھا؟ آپ بتائیے کہ جی ان کی ساکھ بہت ہے, ان کی کریڈیبلٹی بہت ہے, یہ اسپاٹ لیس کیریکٹر ہے. میں ایک سیکنڈ میں اس پہ نہیں جا رہا. وہ اسپاٹ لیس ہے, ہوں گے, اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے, سب کچھ دے, لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ ایک فزیکل انکیپیسٹیشن بھی ہوتی ہے. بالکل ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. آپ 82 سال کی عمر اگر آپ کی ہوگی تو آپ کی جو فیکلٹیز ہیں وہ کتنا کو فنکشن کر سکتی ہیں. اب اگر آپ اجازت دیں تو میں اس پر آپ سے بھی ایک سوال کر لوں. بسم اللہ. صرف چیف الیکشن کمشنر پر ان کی ایج کے حوالے سے آپ کا آبجیکشن ہے. اسی دور میں کیئر ٹیکر پرائم منسٹر جو بنائے گئے صاحب, ان کی کیا عمر تھی؟ آج چیف منسٹر 180 سال نہیں, 180 تو نہیں, لیکن بہرحال 90s میں تھی. چیف منسٹر سندھ کی کیا عمر ہے؟ چیف منسٹر سندھ تو یوتھ کے کوٹے میں آئے ہوئے ہیں. اچھا وہ تو قائم علی شاہ صاحب کو کچھ نہ کہ وہ یوتھ کے کوٹے میں. اچھا ٹھیک ہے. دیکھیے الیکشن کمیشن کو ڈی پولیٹیسائز کرنے کی اب کوئی سجیشنز جو ہیں وہ لوگوں کی طرف سے. اچھا وہ کیسے ہوئے گی؟ مجھے میں اس کو وجہ یہ ہے جی کہ جب تمام پولیٹیکل پارٹیز کا کنسنسس چاہیے الیکشن کمیشن کو بنانے کے لیے, تو وہ ڈی پولیٹیسائز کیسے ہو جائے گی؟ وہ ایسے ہوگی کہ الیکشن کمیشن کو ڈی پولیٹیسائز کرنے کے لیے سیاست دانوں سے رابطہ نہ کیا جائے. الیکشن کمیشن انڈیپینڈنٹ ہے, اس کو خود ڈیسائیڈ کرنے دیجئے کہ اس نے اپنی بہتری اور اپنی کریڈیبلٹی کو قائم کرنے کے لیے اب کیا کرنا ہے. But that is not going to happen. اس کی وجہ ہے جب الیکشن اس نے کروانے ہیں, اس کو منسٹری آف ایجوکیشن سے لوگ لینے ہیں, اس کو ہوم ڈپارٹمنٹ سے لوگ لینے ہیں, وہ تو انہی لوگوں کے نیچے ہیں.
ایسا نہیں ہے, کئی دفعہ بہت اچھے ایک فیئر نہیں کئی دفعہ کو چھوڑیں, بٹ I mean ایک فزیکل بات کر رہا ہوں نا, لینے تو انہی سے ہے نا, نوٹ تو انہی سے لینے ہیں, پلاٹ بھی انہی سے کیونکہ لینے ان کے پاس فزیکل پلاٹ تو بعد میں آئیں گے نا, جی پہلے الیکشن میں ڈیلیور کریں گے تو پلاٹ ملیں گے نا. جی بالکل. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ان کے پاس اپنی تو مین پاور نہیں ہے. اپنی مین پاور ہے نا جی, الیکشن کمیشن سے زیادہ. 300 حلقوں میں ووٹ پڑنے ہیں جی, اور ایک حلقے میں لیٹ سے 50 پولنگ بوتھ ہے, 100 پولنگ بوتھ ہے, 200 پولنگ بوتھ ہے, تو فزیکلی تو اتنی مین پاور نہیں ہے. دیکھیے فزیکلی مین پاور دنیا کے کسی الیکشن کمیشن کے پاس نہیں ہے جی. وہ اسکول ٹیچرز لیتے ہیں اور دوسرے سرکاری ملازم بھی لیے جاتے ہیں, بینکرز کو بلایا جاتا ہے اور دوسرے لوگوں کو لکھا جاتا ہے کہ ہمیں اس وقت, وہ ٹیمپریری اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے, وہ ووٹر رجسٹریشن کے لیے بھی بلاتے ہیں ہم اسکول ٹیچرز کو, ماسٹرز کو, بینکرز کو, ان کو کہتے ہیں کہ جی ہمیں ہیلپ کریں, کیونکہ اتنا بڑا ہیومن ریسورس پورے سال کے لیے نہیں رکھا جا سکتا. ان کی مورل اتھارٹی ہے نا اس کے اوپر. ہاں جی وہ تو ہے, لیکن ان کی ایکچوئل اتھارٹی نہیں ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات عرض کر دوں کہ یہ اربن ایریاز میں اس کی پاسبلٹیز بہت کم ہوتی ہیں, تو اگر اور کچھ نہیں جو ہمارا اربن ایریا کا جو ووٹ, میں کچھ اور کہہ رہا ہوں جی, یا یکساں ہوگا قانون جی, وہ چیدہ جگہوں پہ نہیں ہو سکتا کہ اربن میں کر لیں, رورل میں اور سیمی رورل, تو پھر تو آپ کو پھر بہت دور تک یہ بات چلی جائے گی. پھر تو آپ کا جو آپ کا فیوڈل ہے, مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ مسئلہ پھر اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو پھر اس ملک میں الیکشن نہیں ہونا چاہیے. جی الیکشن نہیں ہونا چاہیے, سلیکشن ہونا چاہیے. وہ تو ایک اور بات ہے, وہ تو آپ ایک سسٹم کی تبدیلی کی بات کریں. میں یہ نہیں الیکشن ہو, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس پولنگ بوتھ میں لیٹ سے 600 ووٹ پڑنا تھا, کل ووٹ 600 تھا, وہاں پہ ڈالے گئے ووٹ 1800 نکلے, تو اس کا فوری طور پہ کل عدم کیوں نہیں کر دیا گیا رزلٹ؟ کیسے کریں گے؟ جو رزلٹ آپ کے سیاستدان کو سوٹ کر رہا ہے, آپ کے اس بندے کو جس سے آپ نے بعد میں فائدے حاصل کرنے ہیں, فوائد حاصل کرنے ہیں, وہ آ کر کہہ گئے یار چلنے دو, چھوڑو. فواد حسن فواد نہیں پیچھا چھوڑتا نا, فوائد آ جاتے ہیں, فواد آ جاتا ہے. ایک فواد حسن تو ایک نام لے دیا گیا, لیکن فواد حسن کی ایک پوری فوج ظفر موج جس کو کہتے ہیں وہ ہے. یہ جو ہمارا ڈی ایم جی مافیا ہے, یہ سیاستدان چونکہ کم پڑھے لکھے ہوتے ہیں. یہ بریک ایک میں نے لینی ہے, نسرین پرویز میرے ساتھ ہیں, جب بریک سے آئیں گے تو پتہ کریں گے کہ 35 پنچر ان سے کیسے لگوائے جائیں. ٹھیک ہے, بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. پنچر آپ کو کچھ گراتا ہوں. مثلا ایک حلقہ تھا سرگودا کا, پولنگ سٹیشن پہ 1500 ووٹ تھے اندراج, میاں نواز شریف کو 18,000 ووٹ پڑ گئے, 8,000 ووٹ پڑ گئے. کہاں 1500, کہاں 8,000, دوسرے کینڈیڈیٹس کو بھی کچھ پڑے ہیں. تو ویسے کل عدم ہو جانا چاہیے تھا نا رزلٹ. نہیں, ٹائپنگ مسٹیک میں تو نہیں کل عدم ہو سکتا نا. اب ٹائپنگ مسٹیک کی بات کون شخص کر رہا ہے؟ اب سیکٹری سامنے نہیں آ رہے ہیں, چیف الیکشن کمشنر سامنے نہیں آ رہے ہیں, چاروں ممبران جو کہ جہاں سے یہ 18th امینڈمنٹ کے بعد تو جو سارے وہ تو ڈان کہلاتے ہیں نا. ایک صاحب جو ہیں وہ تو خاص ریاض کیانی صاحب جو ممبر پنجاب ہیں. دیکھیے یہ 18ویں ترمیم کے بعد مزید خرابیاں آئی ہیں, اور میں نے آپ ہی کے پروگرام میں کہا تھا, پچھلی دفعہ الیکشن سے 1 مہینے پہلے آپ نے کیا تھا 2013 کے, آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا یہ بہت بڑا پارلیمنٹری فراڈ ہوا ہے, قوم کے ساتھ ہوا ہے, کمیشن کے ساتھ ہوا ہے. چونکہ پہلے الیکشن کمیشن کا ایک ووٹ ہوتا تھا, چیف الیکشن کمشنر کی اتھارٹی تھی, بےایمانی ہو تو ذمہ داری ان کے سر پہ, اچھا ہو جائے تو کریڈٹ ان کو. اب آپ نے 5 ووٹ کر دیے ہیں, اس میں سے 3 جس طرف جائیں گے, ٹھیک ہے نا, 3 اگر 2 ممبرز اور ایک. یہ مجھے بتائیں کہ جب پنچر لگانے تھے جی تو کسی اور انٹرم چیف منسٹر کو کیوں نہیں کہا گیا, صرف یہ چڑیا والی سرکار کو کیوں بولا گیا؟ دیکھیے آپ کا یہ جو اینکرز کی ایک پوری فوج آئی ہے جرنلزم سے جن کا تعلق ہے, ان سے زیادہ اویئر کوئی بھی نہیں ہوتا ان تمام معاملات سے. تو میں نے چونکہ الیکشن کمیشن کا نمک کھایا ہے, میں تو اس کی بھلائی کی بات کہوں گی کہ آئندہ کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے. آئندہ والا سوال نہیں بھی پوچھا, نجم سیٹھی نے کیوں لگائے, دوسرے کسی وزیر اعلیٰ نے کیوں نہیں لگائے؟ دوسروں نے بھی لگائے. دیکھیے ابھی آپ نے پہلے کہا تھا اپنے انٹرو میں کہ فنکشنل لیگ کو بہت سارے آبجیکشنز تھے, پیپلز پارٹی کو بھی تھے, سندھ کے اندر ان کا خیال تھا, ایون تحریک انصاف کو کراچی میں تھے. جیسے سندھ میں کھلوا لیں پیپلز پارٹی کے, کچھ کافی سیٹیں چلی بھی جائیں گی. بالکل بالکل سب کھلوائیں, سب کھلوائیں. ایم کیو ایم کی بھی چلی جائیں گی. جی بالکل جائیں گے. سب لوگوں کو اس پر آبجیکشن تھا نا 2013 کے الیکشن پر. دیکھیے اشتیاق صاحب کو ایکسٹینشن اس لیے دی گئی, اور کس نے دی؟ راجہ پرویز اشرف صاحب نے, بینگ اے پرائم منسٹر وہ ایکسٹینشن ہی غلط تھی.
بالکل غلط تھی. وہ ریزائن کر چکے ہوئے تھے. اگر آپ کو بھی یاد ہو وحیدہ شاہ کیس والے دن انہوں نے سپریم کورٹ کے احاطے میں کھڑے ہو کر کہا ہیرو بننے کے لیے کہ جی میں سپریم کورٹ نے میری بےزتی کی ہے اس لیے میں الیکشن کمیشن سے جا رہا ہوں, اور وہ چلے گئے. 4 مہینے بعد پیپلز پارٹی نے ان سے کہا نہیں یار تم آؤ, ہم تمہارا وہ ودرا کر لیتے ہیں 4 مہینے پہلے والا ریزگنیشن, تم آ جاؤ چونکہ تم نے کام کروانا ہے. نہیں میں ذرا فوکس رکھ کے بات کر رہا ہوں. آپ کا فوکس پنکچر میں آ رہی ہوں آپ کو. دیکھیے کوئی اور تھا NA 118 جی 60-70 ہزار ووٹ بوگس پڑ گئے. ہاں اب میرا مطلب ہے کہ جب یہ ثابت بھی ہو گیا کہ ووٹ بوگس ہیں تو جیتنے والا ہو, ریٹرننگ آفیسر ہو, وہاں کا متعلقہ DCO ہو, سب کو ان کو تو ہتھکڑیاں لگنی چاہیے نا. وہ تو بہت کچھ ہونا چاہیے. ہتھکڑیاں کیا لگنی چاہیے؟ پہلی بات تو یہ کہ جوڈیشری کو گندا کرنے کے لیے ان کو ROs اور DROs آپ نے لگایا کیوں, جبکہ الیکشن کمیشن اس سے پچھلے والے الیکشن میں ڈیسائیڈ ہو گیا تھا. کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ اس باری سارے فیصلے رمدے صاحب کی مرضی سے ہوئے ہیں؟ میں اس بارے میں کچھ اس لیے نہیں کہہ سکتی کہ چونکہ فخر الدین جی ابراہیم اس کو پورا ڈیفائن کر چکے ہیں کہ جی افتخار چودھری صاحب بہت انٹرفیئر کرتے تھے. ٹھیک ہے, انہوں نے یہ بات انٹرفیئرنس کا کیا مطلب ہے؟ وہ کہتے تھے کہ پرچیاں چھاپو یا اس پرنٹنگ پریس سے چھپو, کیا کہتے تھے وہ؟ یہ تو آپ فخر الدین صاحب سے پوچھیے, مجھے صرف ایک بات پر اعتراض ہے کہ انہوں نے اتنی دیر میں یہ بات بتائی جب نقصان ہو چکا تھا بہت زیادہ. ٹھیک ہے, اب ذرا اینالائز کر رہے ہیں جی, مجھے بتائیں کہ کیا انہوں نے انٹرفیئر کیا تھا. انہوں نے کہا کہ جی یہ جو اس سے پہلے ہمارے اپنے DROs اور ROs تھے الیکشن کمیشن کے, لوگوں کو ہم نے میجسٹریل پاورز جو ہیں الیکشن کمیشن دی, ان کو ٹرین کروایا, ان کو جوڈیشل ٹریننگ دی گئی اور بہت اچھا کام ہو رہا تھا اور ٹھیک ہو جاتا. لیکن افتخار چودھری صاحب نے کہا کہ نہیں جی یہ الیکشن تو جوڈیشری کرائے گی, اور یہ عمران خان صاحب کی فرمائش پر ہوا تھا یہ کام, یہ یاد رکھیے گا. انہوں نے کہا تھا ہم عدلیہ پر نہیں, اگر فرمائش غلط ہے تو اس پہ عمل نہیں ہونا چاہیے. جو فرمائش ان کو سوٹ کر رہی ہے. نہیں سوٹ کیسے کر رہی ہے, ان کو تو سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے اس میں. کس کو؟ عمران خان کو. نہیں, افتخار چودھری کو تو سوٹ کر رہی تھی نا, چونکہ عمران خان کے کان میں جب یہ بات ڈال دی گئی کہ عدلیہ آزاد ہے اور آپ نے بھی تحریک چلائی تھی, تو اس لیے آپ فرمائش کر دیں کہ اگر اتنی آپ لوگ ٹریننگ دلواتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, تو اتنے پیسے خرچے آپ لوگوں نے فنگر پرنٹنگ کرانے کا, یہ وہ وٹ ایور, وہ اب کیوں نہیں نظر آ رہے؟ وہ اس لیے نہیں نظر آ رہے ہیں کہ 18th امینڈمنٹ نے جو رہی صحیح کسر تھی وہ ساری پوری کر دی الیکشن کمیشن کی. آپ کو ایک اور چیز, ابھی آپ نے چونکہ کمپوزیشن کی بات کی تھی, ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر کی الیکشن کمیشن کے, آپ کو یہ جاننا چاہیے, چاہے فواد حسن ہو چاہے ان کا کوئی اور کلیگ ہو, ایک مقابلے کا امتحان ہوتا ہے CSS جس کو ہم کہتے ہیں, اس کے بعد پاس کر کے وہ آدمی افسر بنتا ہے, اور پھر اس کو 5 سال بعد اس کا بورڈ ہوتا ہے جس میں وہ پروموٹ ہوتا ہے. جب ایک چیف الیکشن کمشنر جو سپریم کورٹ سے آتا ہے وہ آتے ہوئے اپنا PA ساتھ لے آتا ہے جس کا گریڈ 16 یا 15 ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, اور الیکشن کمیشن میں اس کو ساتھ لا کر 1 گریڈ فردر پروموٹ کرا دیتا ہے, پھر 1 سال کے اندر دوسرا اور تیسرے سال کے اندر تیسرا. کبھی آپ نے 4 سال میں کسی سول سرونٹ کو 4 پروموشنز ملتے ہوئے اگر دیکھی ہیں ہسٹری میں, اس بات کو کوئی نہیں اٹھاتا ہے میڈیا. یہاں پہ اعتراض ہے جی, مجھے نہیں سمجھ آتا, میری ہو سکتا ہے طبیعت میں فرق ہو جی, اور لوگوں کی اس طبیعت میں فرق ہو. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ایک چیف جسٹس جو ہے وہ پروٹوکول میں, نیشنل پروٹوکول میں چوتھے نمبر پر ہے جی, اور چیف الیکشن کمیشن جو ہے 12ویں نمبر پر. 12ویں نمبر پر. ٹھیک ہے, تو اگر میں فرض کریں ضلع کا ناظم ہوں تو اگلے دفعہ میں پٹواری کیوں بننا چاہوں گا؟ ویسے آپ کو وہ قصہ بہت مشہور پاکستان کا معلوم نہیں ہے, ایک ڈپٹی کمشنر کو ایک بوڑھی عورت نے دعا دی تھی کہ اللہ تجھے پٹواری بنا دے. وہ بوڑھی عورت یہ جانتی تھی کہ طاقت اور پیسہ کھلانا پڑتا ہے پٹواری کو زیادہ, یعنی پٹواری کو زیادہ پاورفل سمجھتی تھی. یعنی اگر گھر میں کسی لڑکی کا رشتہ ہے تو وہ یہ کہے گی کہ CSP ہو اور خوش شکل ہو یہ کافی نہیں ہے, DSP اور بد شکل بہتر ہے. ہاں بالکل, بلکہ وہ کہے گی SHO ہو, بے شک بدقماش. نسیم پرویز میرے ساتھ ہی ہیں. ٹیک اے بریک ہو گیا, ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. آپ صوبائی الیکشن کمیشن رہی ہیں جی, 3 سال. آپ بڑے عہدوں پہ رہی ہیں ماشاءاللہ, حکومت نے آپ کے اوپر بڑا. ڈائریکٹ سول سرونٹ بھی ہوں. یہاں پر رینکس ہیں سارے, LDC اور UDC اوپر آ گئے, ان کو 21-22 تو دے دیا گیا. مجھے یہ تو بتائیں نا, دھاندلیاں کہاں ہوئی؟
دیکھیں میں ایگزیکٹلی چونکہ 13 کے الیکشن میں تو میں موجود ہی نہیں بھائی آپ کو آٹے کی بوری تو نہیں ہے نا, آپ کو پتا تو ہے نا, سلاب میں بیٹھی تو نہیں ہے نا. پتا تو سارا کچھ ہے, لیکن جو بہت زیادہ بٹر جو فیکٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ میری 20 سال کی جو موجودگی میں جب بھی کوئی الیکشن نزدیک آتا تھا مجھے کسی نہ کسی بہانے سے یا ٹرمینیٹ کر دیا جاتا تھا یا مجھ کو ڈسمس کر دیا جاتا تھا یا فورس ریٹائرمنٹ پر کمپلسریلی ریٹائرمنٹ پہ بھیج دیا جاتا تھا, تاکہ اتنے دن جب تک الیکشن ہو رہا ہے میں لٹیگیشن میں پھنسی رہوں, یہ اپنا کام دکھاتے رہے. اور میں ان کی پہلے دن سے ان کو they were scared of my merit and honesty both. That is why میرے جیسے سینکڑوں آپ پرسنل ہو جاتی ہیں. میں پرسنل نہیں ہو رہی ہوں, میرے جیسے سینکڑوں لوگ سرکاری دفاتر میں ایسے ہیں مبشر, لیکن وہ دبے ہوئے لوگ ہیں, پسے ہوئے لوگ ہیں, سوچتے ہیں مجھے اس وقت کوئی ہمدردی نہیں ہے کسی سے. ہاں بالکل ہونی بھی نہیں چاہیے, جو لوگ اپنے حق کے لیے نہیں ہوتے, اپنے حق کے لیے نہیں کھڑا ہوتا, ہاں بالکل صحیح ہے, میں بالکل آپ سے ایگری کرتی ہوں, نہیں ہونا چاہیے بالکل. ڈاکٹر طاہر القادری کے الیکشن کمیشن سے متعلق جو اعتراضات ہیں وہ کیا کیا؟ الیکشن کمیشن کی تشکیل کے لیے آئینی تقاضے پورے نہیں کیے گئے. الیکشن کمیشن کی تشکیل میں آئین کے آرٹیکل 213 کو نظر انداز کیا گیا جو غیر آئینی اور غیر قانونی. بالکل صحیح ہے. آئین کے تحت تمام صوبے الیکشن کمیشن کے 5 ارکان کے لیے 3 نام بھجوائے جائیں گے جس کے بارے میں پارلیمانی کمیٹی فیصلہ کرتی ہے, لیکن موجودہ الیکشن کمیشن کی تشکیل میں ایسا نہیں ہوا. اگر جو چیف الیکشن کمیشن اور کمیشن کے 4 ارکان کے خلاف ریفرنس آئین کے آرٹیکل 209 کے تحت سپریم جوڈیشل کونسل میں بھجوایا جاتا ہے, لیکن اس معاملے کے آئینی تقاضے پورے نہیں کیے گئے. کیا ڈاکٹر طاہر القادری صحیح کہتے ہیں؟ بالکل صحیح کہتے ہیں, بالکل نہیں کیے گئے, اور اس پر بڑا میڈیا نے بڑا شور مچایا تھا اس وقت, لیکن کوئی میڈیا کا کیا ہے؟ میں نے تقریباً 90 منٹ کی ویڈیوز دکھائی ہیں الیکشن میں دھاندلی کی. 90 منٹ, ٹھیک ہے نا. دنیا کا کوئی ملک ہوتا وہاں پہ واویلا مچ جاتا, یہاں مبارکبادیں تھیں اور مٹھائیاں تھیں, اور مبارکباد بھی 10:30-11 بجے کے قریب ہی ہو گئی تھی. جی وہ اس لیے کہ ڈیسائیڈ کر چکی ہوئی تھی دونوں پارٹیاں. تو جب میاں نواز شریف نے یہ کہا کہ مجھے اتنی نہیں چاہیے, مجھے زیادہ میجورٹی چاہیے تاکہ میں کام کر سکوں, کہیں دنیا کی ایسی جمہوریت جہاں پہ جمہوریت ہوتی ہے وہاں پہ وہ ڈسکوالیفائی نہیں ہوتے تھے؟ بالکل ہوتے ہیں, بالکل ہوتے ہیں. اور آپ دیکھیے دنیا کی, کیا پاکستان میں بھی ایسا ہوا ہے جب اچھے مضبوط چیف الیکشن کمشنر آئے, صاحب کردار لوگ آئے, انہوں نے یہ مثلا جسٹس نعیم الدین تھے جب میں نے جوائن کیا, سیکٹری بہت اچھا تھا ہمایوں خان, انہوں نے ہارس ٹریڈنگ کا قانون پاس کیا اور یہ فلور کراسنگ رکوائی گئی, انہوں نے لا بنایا, انہوں نے کہا نہیں جی یہ اب فلور کراسنگ نہیں ہوگی. آپ کو یاد ہوگا فلور کراسنگ کس نے شروع کی تھی اور کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ مری میں لے جا کے ایم این ایس کو اور ایم پی ایس کو بند کر دیا گیا تھا, معلوم ہے نا آپ کو؟ مری میں بھی, اس سے پہلے چھانگا مانگا میں بھی. تو اس پر لا بنایا. یہ الیکشن کمیشن کے لا بناتا کون ہے؟ اسمبلی. وہ گیون ہے اصول. دیکھیے بات یہی ہو رہی ہے پہلے دن سے, جو اچھا چیف الیکشن کمشنر آتا ہے, پروفیشنلی آنیسٹ جج ہوتا ہے, وہ پہلے دن آ کر یہی بات کہتا ہے کہ دیکھیے جی ہمیں انڈیپینڈنٹ اگر کہا گیا ہے کتاب کے اندر تو ہمیں انڈیپینڈنٹ رہنے دیں, ہمارے معاملات میں دخل نہ دیں. الیکشن کمیشن کو اپنی چھوٹی سے چھوٹی بات کے لیے لیجسلیشن کرانے کے لیے اسمبلی جانا پڑتا ہے بار بار. کیوں؟ جب ایک گیون لا موجود ہے کانسٹیٹیوشن میں تو اس کو امپلیمنٹ کرنے دیجئے, لیکن اس کے امپلیمنٹ ہونے سے اگر اس کے بینیفیشری سیاستدان نہیں ہوتے تو وہ مل جاتے ہیں آپس میں, یہ مجھے ملاتے ہیں. کہ اگر آج مڈ ٹرم الیکشنز ہوتے ہیں جی, اس وقت ہم کیا کریں الیکشن کمیشن میں کہ وہ الیکشن شفاف ہو جائے؟ الیکشن کمیشن کو پہلے تو بالکل توڑ دینا چاہیے. اس میں ری اسٹرکچرنگ. اس کو برما بھیج دیں ہم؟ نہیں, برما بھیجنے کی ضرورت نہیں, یہیں پر بہت سارے یہ کباڑیوں کی دکانیں ہوتی ہیں, وہاں پہ بھیج دیں. اس اسکریپ کا جو ہے وہ بہت اچھے پیسے مل جائیں گے. بات ساری یہ ہے کہ آپ اس کی ری اسٹرکچرنگ کی ضرورت ہے. اور میں آپ کو اس کا ایک پلس پوائنٹ بتا دوں الیکشن کمیشن کا جو بہت لوگوں کو معلوم نہیں ہے. دیکھیے میں نے بہت جگہوں پہ کام کیا ہے, الیکشن کمیشن سے اچھی ہیومن ریسورس, اسکلڈ ہیومن ریسورس میں نے کسی ادارے میں نہیں دیکھی. ہارڈ ورکنگ, آنیسٹ. لیکن پچھلے 2 کمال سوارت کٹا آنیسٹی ہے, یہ رزلٹ ہم دیکھ تو یہ رزلٹ سے ان کا تعلق نہیں ہے. میں بتاتی ہوں آپ کو, یہ جو اوپر سیکریٹریٹ ہمارا بنا ہوا ہے اس سیکریٹریٹ کو ٹوٹنا چاہیے. وہ سیکریٹریٹ میں کیا؟ وہ سیکریٹریٹ میں یہ جو ان کو ایک جہاں پہ آپ کے فخرو بھائی کا لیپ ٹاپ بھی چوری ہو گیا. جی ہو گیا ہو, ٹھیک ہے نا.
دیکھیے ایک سیکریٹریٹ بنا ہوا ہے جس کو ان کو شوق ہو گیا، چونکہ یہ بیچارے کلرکس تھے LDC سے اوپر آئے ہوئے کہ ہمیں بھی کوئی جوائنٹ سیکٹری کہے، ہمیں بھی کوئی ڈپٹی سیکٹری کہے، ہمیں بھی کوئی بھائی میں سیکٹری کہنے کو تیار ہوں، کام تو صحیح کریں. ہاں تو وہ کام تو آتا نہیں نا، کام تو سیکھا نہیں. ایک سیکٹری جو بنتا ہے، فیڈرل سیکٹری جو ہوتا ہے، جس کو ایک صاحب جو ہیں فیڈرل سیکریٹری کہتے ہیں، یہ جسٹ کین ناٹ ایون اسپیل اس سے چلے فرق نہیں پڑتا. مجھے یہ بتائیں کہ مڈ ٹرم الیکشن میں کیسے شفاف کروں گا؟ پہلے اس الیکشن کمیشن کو مکمل طور پہ یہ 18th امینڈمنٹ واپس ہوگی. پرانا 18th امینڈمنٹ کا کیا تعلق ہے اس سے؟ 18th امینڈمنٹ میں انہوں نے یہ کیا تھا کہ انہوں نے کہا ایسے کرتے ہیں کہ 2 تمہارے جج ریٹائرڈ اور 2 ہمارے جج، 4 بندے لے آتے ہیں ممبرز، اور 5واں الیکشن کمشنر. اصل میں اس کا ہٹا کے اس کو چیئرمین کر دیا گیا تھا. چیف الیکشن کمشنر کی ڈیزگنیشن، اس کی نامنکلیچر چینج کر دی گئی تھی، اور کہا کہ پہلے 1 ووٹ ہوتا تھا، ہر برائی اور اچھائی کا ذمہ دار 1 آدمی ہوتا تھا. تو اب ایسے کریں گے کہ ہم 4 لوگ لاتے ہیں، ان کے 5 باپ بن گئے، 5 باپ بن گئے، اس میں سے جو 3 جس طرف جائیں گے، ٹھیک ہے، تو وہ چوتھا جو ہے چیف الیکشن کمشنر، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہ جائے گی، اس کے 1 ووٹ سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. وہ جو بات بھی کہے گا بیکار ہوگی. 3 نے تو یہ کہہ دیا، ان کو اتنا پاورفل کر دیا 4 ممبرز کو. سکتا ہے ریزائن تو کر سکتا ہے کہ کرے جو کیریکٹر ہو. ہاں بالکل، یہ بات میں آپ کی مانتی ہوں کہ فخرو بھائی نے جب اسمیل کر لیا تھا، وہ سپریم کورٹ کے جج رہ چکے تھے، ان کو جب انہوں نے اسمیل کیا تھا، میری ان سے 1 to 1 پرسنل بات ہوتی تھی، میں ان کو کہتی تھی آپ ریزائن کر دیجئے، یہ اسی میں عزت رہ جائے گی آپ کی. بٹیا میں کیسے کر دوں، لوگ سمجھیں گے میں بھاگ گیا. میں نے کہا نہیں، لوگ آپ کی عزت کریں گے اور لوگ بتائیں گے کہ آپ نے اصول کے لیے، اصول کی خاطر آپ نے اپنے اسپاٹ لیس کیریکٹر کو بچانے کے لیے کیا ہے. لیکن ان کو اس طرح، اس طریقے سے ان کو میسمرائز کیا گیا تھا کہ ان کو کہا گیا تھا آپ تاریخ کا سب سے بڑا فیئر الیکشن کرانے جا رہے ہیں اس وقت. اور آپ کو یاد ہوگا انہوں نے اس دن کہا بھی، جب کہا کہ افتخار چودھری صاحب بہت انٹرفیئر کرتے تھے، اس کے ساتھ یہ بھی کہا، لیکن میں یہ کہوں گا کہ یہ تاریخ کے بہت بڑے فیئر الیکشن ہوئے تھے. اس سے آپ ان کے یعنی ان کی معصومیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس ایج میں ایک شخص کریڈٹ بھی لینا چاہتا ہے اور ساتھ میں جو برائی اس کے اوپر آئی ہے اس برائی کی ذمہ داری وہ افتخار چودھری پر ڈال رہے ہیں. یہ بات ان کی مناسب نہیں تھی، لیکن ان کو کیا کہا جائے، وہ تو ایک مجذوب آدمی ہے، ان کو چیف الیکشن کمشنر بنانا ہی نہیں چاہیے تھا. لیکن ادھر لوگوں کو پتا تھا کہ ہم ان سے کیا کیا کام لے سکتے ہیں، جن کی کنسنسس سے وہ بنے تھے. معاف کیجیے گا، چونکہ اس سسٹم کی بینیفیشری یہ دونوں میجر پارٹیز ہیں جو اس وقت ہیں، اس لیے یہ جو آپ کو سوال تو مجھ سے ہی کرنا چاہیے کہ ریفارمز کمیٹی یہ تو سینکڑوں دفعہ بن چکی ہیں، یہ کیسے اس ریفارم کمیٹی کے جو ہے یہ کام کرے گی؟ دے آر بینیفیشریز آف دس سسٹم. یہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ الیکشن ریفارمز آئیں. الیکشن ریفارمز تو ان کی موت ہیں، جو جینوئن اور حقیقی الیکشن ریفارمز. لوکل پارٹیز کیوں نہیں کراتے؟ پیسہ ادھر چلا جائے گا. آپ بتا دیجئے 67 سالوں میں ہسٹری میں پاکستان کی کون سی الیکٹڈ جمہوری سو کالڈ حسینہ نے، ٹھیک ہے نا، جس کے حسن کے بہت چرچے ہیں، اس نے کوئی لوکل گورنمنٹ الیکشن کرایا؟ ملٹری والوں نے کرائی، ہمیشہ ملٹری جنہیں انہوں نے ڈکٹیٹر کہہ کر ان کو اتنا بدنام کر دیا ہے کہ اب وہ کوئی بھی اچھا کام کرنا چاہیں تو وہ ڈرتے ہیں آتے ہوئے کہ یہ تو ہمیں اتنا بدنام کرتے ہیں. ہم تو ان کی، میں آپ کو اس دن کی مثال دیتی ہوں کہ وہ وحیدہ شاہ پولنگ اسٹیشن پہ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ ہم فوج کو بلائیں گے الیکشن کے دن، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ SHO اور پٹواری سے جان چھوٹے. اور جب ایک فوجی سپاہی کھڑا ہوگا پولنگ بوتھ پہ، آپ یقین کیجئے وہ نہ ہوم سیکٹری کی مانے گا، وہ نہ ڈپٹی کمشنر، وہ صرف اپنے کمانڈر کا آرڈر مانے گا. اس کی ٹریننگ اس طرح کی ہوئی ہے نا، ہی از اسکلڈ فار، وہ اس کی ٹریننگ یہ ہے کہ تم نے صرف اپنے کمانڈر کا حکم ماننا ہے، وہ وہی کرے گا. اس کے کمانڈر کا حکم یہ ہوگا کہ تم نے کوئی بدتمیزی نہیں ہونے دینی ہے، وہاں پر کوئی مار پٹائی نہیں ہونے دینی ہے. یہاں تو فائرنگیں ہوتی رہی ہیں، گولیاں چلتی رہی ہیں. لیا الیکشن کمیشن نے کوئی نوٹس؟ ارے یہ کیا بات ہے کہ ایک حلقہ جو ہے وہ ایسا بنا ہوا ہے کہ اس میں 11,000 ووٹوں کے ساتھ MNA کا الیکشن جیت جاتا ہے، ایک حلقے میں 1.25 لاکھ لے کے بھی ہار جاتا ہے آدمی. نہیں جیت بھی جائے تو بھی، تو اتنا فرق کیسے ہے؟ یہ اس لیے کہ ہمارے پاس پروپورشنیٹ ریپرزنٹیشن نہیں ہے، جو کئی دفعہ نیشنل جو یہ ریفارمز پر ہم نے 2 دفعہ تو خود میں نے جسٹس نعیم الدین اور جسٹس ارشاد حسن کے دنوں میں یہ پروپوز کیا کہ دیکھیے پروپورشنیٹ ریپرزنٹیشن کا بہت زیادہ فائدہ عوام کو بھی ہوگا اور ان سیاستدانوں کو خود ہوگا. یہ بے وقوف اپنا فائدہ جو ہے وہ نہیں دیکھتے، یہ صرف ٹیمپریری چیز دیکھتے ہیں. دیکھیے پروپورشنل ریپرزنٹیشن میں یہ ہوگا کہ آپ نے 11,000 ووٹ لیے، ٹھیک ہے، آپ کی کانسٹیٹوئنسی ہے صرف 15,000 کی، یعنی آپ کے پاس ویسے تو ہائیسٹ ووٹ ہیں 11,000، لیکن آپ کے برابر میں ایک آدمی ہے جس کے پاس 1.25 لاکھ ووٹرز ہیں، اس میں سے وہ 1 لاکھ ووٹ لیتا ہے.
تو 1 لاکھ ووٹوں کے بندے کے پاس بھی 1 سیٹ ہے. نہیں تو اب یہ بلوچستان جو ہے وہ لوگ سمجھیں گے ہمارے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے کیونکہ ان کی آبادی کم ہے. اس سے کیا ہوتا ہے, ان کی سیٹیں پھر بھی بڑھیں گی اگر پراپر پہلے سینسس ہو جاتا ہے اور ڈی لمیٹیشنز ہو جاتی ہیں. سینسس کون کرے گا اب یہاں پہ؟ میں بور ہونا شروع ہو گیا. سینسس ڈپارٹمنٹ ہے پورا, یہ ساری باتوں سے میں بور ہونا شروع ہو گیا. تو پوری قوم بور ہو چکی ہے, اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہا ہو کیا رہا ہے. پہلے سینسس ہوتا ہے ہر 10 سال بعد, لا میں آپ کے لکھا ہوا ہے, آپ کے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے. جب سینسس, کانسٹیٹیوشن میں تو میرے بہت کچھ لکھا ہوا ہے جو نہیں عمل ہو رہا نا, تو پھر دیکھیے نا ابھی جو آپ ڈی لمیٹیشنز کا گھپلا چل رہا ہے, یہ اس لیے چل رہا ہے کہ ہر صوبائی حکومت یہ چاہے گی کہ وہ اس کی جو کانسٹیٹوئنسیز ہیں نا, جہاں جہاں اس کے ووٹرز ہیں وہاں زیادہ بنا دی جائیں تاکہ اس کی سیٹیں بڑھ جائیں. اس لیے ہم نے یہ سجیسٹ کیا تھا کہ ایک نیوٹرل باڈی ہے سروے جنرل آف پاکستان. پھر آپ کہیں گے کہ شاید میں فوجی جو ہے اس رول کو سپورٹ کر رہی ہوں, ایسا کچھ نہیں ہے. ان کی ایک پرفارمنس ہے جو سامنے آئی ہے. سندھ میں یہ ہوا تھا کہ عبداللہ شاہ صاحب نے ایک ڈسٹرکٹ کاٹا تھا ملیر, اور اس پر سروے جنرل آف پاکستان نے بہت بڑا آبجیکشن, ایک پورا ڈاکیومنٹ بھیجا تھا کہ یہ آپ نے غلط کاٹا ہی, تو ہسٹری میں کبھی اس طرح کی ڈیلیمیٹیشنز نہیں ہوئی ہیں. تو اگر سر یہ سجیشن ہے, اگر آپ چاہیں تو آپ کے پروگرام کی توسط سے, اگر when there is a will there is a way. میں تو آپ میرے سے سجیشن پوچھ رہی ہیں, جی میں ایک سجیشن آپ کو دوں. ہاں دیجیے. مجھے لوگ برا بھلا بڑا کہیں گے, اس کی کوئی پرواہ نہ کریں. اس ملک میں اصولی طور پہ 29 صوبے ہونے چاہیے جی, بالکل اور ہونے چاہیے, لوکل باڈیز ہونی چاہیے بالکل پراپر, ہونی چاہیے, کیونکہ وہی لوگوں کو حق دے گا, ان کا رائٹ ٹو ریپرزنٹیشن دے گا. ملک اوور پاپولیٹڈ ہو چکا ہے بہت زیادہ. اور لیکن اب آپ چیخے ماریں گے میرے ایک ہی بات پہ, نہیں میں آپ سارے کراچی والے چیخے ماریں گے. کراچی کی جتنی آبادی اس کو 2 ڈسٹرکٹس ہونے چاہیے. نہیں دیکھیے, کراچی کی آبادی کے حساب سے ایک تو سینسس میں پہلے دن سے گھپلا کیا گیا. ایک منٹ, یہ مجھے اپنا تاریخ میں نہ جائے. اگر ابھی کی آبادی میں مانتا ہوں جو کہ ہے, تو 2 ڈسٹرکٹ ہونے چاہیے نا. میرے حساب سے تو کراچی کے 2 ڈویژن اور 5 ڈسٹرکٹس ہونے چاہیے, 6 ڈسٹرکٹس ہونے چاہیے. جتنا اوور پاپولیٹڈ ہے کراچی. واپس جب آپ جائیں گی آپ کا بڑا پرتپاک استقبال کیا جائے گا. دیکھیے, جان دینی ہے اللہ کو ایک دن, جو اس نے وقت لکھا ہے, ٹھیک ہے نا. اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں, لوکل گورنمنٹ سسٹم میں جتنا MQM نے ڈیلیور کیا ہے, دے آر ویری گڈ سروس پرووائڈر. MQM نے نہیں, مصطفیٰ کمال نے. ایک ہی بات, MQM کے تو اپنا فاروق ستار بھی تو انہوں نے کب ڈیلیور کیا؟ انہوں نے بھی کیا تھا. یہ جو اوور ہیڈ بریجز, یہ جو چھوڑے نا جی, وہ کنور نوید بھی تھے, وہ میرپور میں کیا ڈیلیور, کنور نوید نے کچھ ڈیلیور نہیں کیا. وہ MQM کے نہیں تھے. آپ میرپور میں کیا کیا MQM نے ڈیلیور؟ جن لوگوں کو مصطفیٰ کمال. ہاں یس, اس میں کوئی شک بٹ اینی وے ہر ایک کی اپنی رائے ہوتی ہے. نہیں, میری رائے تو یہ ہے کہ مصطفیٰ کمال نے کمال کر دیا, ٹھیک ہے نا. تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس. میں چلتے چلتے آپ لوگوں کو ایک بات یہ کہوں گا کہ میں تو اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ عمران خان ہو, ڈاکٹر طاہر القادری ہوں, شیخ رشید ہوں, چودھری شجاعت حسین ہوں, ان سب کا یہ کہنا کہ الیکشن کمیشن جو ہے اس کو اثر نو تشکیل دیا جانا چاہیے, اور اس کی اصلاحات جو ہیں وہ فوری طور پہ ہونی چاہیے اور گراس روٹ لیول تک ہونی چاہیے. اب لگتا یہ ہے کہ وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, کیونکہ جب تک یہ کینسر جو ہے کسی نہ کسی فارم میں ہے اور پنچر پھر لگتے ہی رہیں گے, عوام کا ہی حق مارا جاتا رہے گا. اگر اس ملک نے ترقی کرنی ہے, اگر اس ملک کو جمہوریت چاہیے, اگر اس ملک نے شفاف الیکشن کرنے ہیں, تو اس ملک کو ایک آئیڈیل الیکشن کمیشن بنانا پڑے گا. Until the next time, Allah Hafiz.